बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाई कि फॉल्स प्रॉफिट्स है डिस्क्राइब अबू बकर एक्टिविटीज अगेंस्ट द फॉल्स प्रॉफिट्स। ना पे अभी रुक जाओ, आखिर में जवाब देंगे, ठीक है। तो अगेंस्ट द फॉल्स प्रॉफिट्स कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा पूरे 4 फॉल्स प्रॉफिट्स का, कभी क्वेश्चन आता है 2 फॉल्स प्रॉफिट्स का, ठीक है। कभी नाम लिखा हुआ दे देते हैं कि मुसलमा एंड वन मोर, ठीक है, या असवद अल अनसी एंड तुलेहा, कोई भी इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो सब में सेम आएगा, सही है। इंट्रोडक्शन तो सब में ही सेम आएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, इंट्रोडक्शन सब में सेम आएगा तो क्या है, तो ये देखिएगा। तो 4 राइट फॉल्स प्रॉफिट्स का इंट्रोडक्शन क्या होगा। सबसे पहले आप बताएंगे कि समरी ऑफ हजरत अबू बकर इलेक्शन, हजरत अबू बकर की इलेक्शन की समरी जो अभी मैंने रिजेक्टेड ऑफ ज़कात में भी दी थी वो आप लिखेंगे। नंबर 2 पर सम बिडोइन ट्राइब्स वर जेलस ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम फ्रॉम कुरैश। क्या मतलब, कुछ बिडोइन ट्राइब मतलब कुछ देहाती किस्म के ट्राइब जो इंटीरियर्स के रहने वाले होते हैं, दे वर जेलस ऑफ they were jealous of the prophet of Islam। वो कह रहे थे कि यार ये क्या बात हो गई, कुरैश से मैसेंजर आया है, हमारे ट्राइब से क्यों नहीं आया, ठीक है। ये मतलब कुछ होते हैं, ठीक है, जिन्होंने भंग वंग पी होती है, ठीक है। गांव देहात में तो आपको ऐसे अजीब और गरीब लोग मिलेंगे, आपकी सोच है, ठीक है। तो कुछ ने भंग वंग पी होती है, तो वो के भाई, और उन्होंने कहा कि यार भाई हम तो अपना प्रॉफिट बनाएंगे भाई, ठीक है, अपना प्रॉफिट बनाएंगे, हमारा अपना प्रॉफिट होना चाहिए, अपना ट्राइब होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमारा समंदर होना चाहिए, अपने पहाड़ होने चाहिए, अपने दरिया होने चाहिए, ये इस चक्कर में थे, ठीक है। तो जो है वो क्या कहते हैं, इन्होंने कहा हम तो अपना प्रॉफिट बनाएंगे। नंबर 2, उन्होंने एक और अजीब सा आर्गुमेंट दिया। वो अजीब सा और चीप सा क्या आर्गुमेंट था, ठीक है, लिविंग प्रॉफिट इज बेटर देन द डेड वन, नाउजुबिल्ला। ओ भाई, प्रॉफिट के लिए लिविंग और डेड का होना जरूरी नहीं है। प्रॉफिट का मैटर डिपेंड करता है चूजन बाय गॉड होने पर और परफेक्ट एग्जाम्पल टू फॉलो होने पर। आई बात समझ में, ठीक है। बंदा चूजन बाय गॉड हो और परफेक्ट एग्जाम्पल टू फॉलो हो, वो मैसेंजर बनेगा। इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है कि वो लिविंग है या डेड है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, उसके बाद मैनी पीपल, अब लेकिन आपको मालूम है आपके उनको भी फॉलोअर्स बहुत सारे मिल गए। आप बोलेंगे सर ऐसी क्या बेवकूफी की बातों पर फॉलोअर मिलते हैं। ओ भाईजान, अगर आपको बेवकूफी लग रही है ना ये, और बेवकूफी की बातों पर फॉलोअर लग रहे हैं, तो आप देखें आजकल के जमाने में भी, ठीक है, आपको चरियों के भी फॉलोअर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब पागल, ठीक है। और वो किसी मजार पे पड़े हुए होंगे, बिल्कुल गंदे संदे बेकार पागल लोग होंगे, झूम रहे होंगे, उनके भी लोग आके पहुंचे होंगे, अरे भाई ये तो बड़े बुजुर्ग हैं पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो हर किस्म के पागल लोगों को इतने इतने फॉलोअर्स मिल जाते हैं, आप इंटीरियर्स में जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाएंगे देखेंगे यार ये इस पे 6 लाख सब, वो क्या कहते हैं 6 मिलियन सब्सक्राइबर, ये कहाँ से आ गए ऐसे चरियों के पास 6 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये है कि हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे चोर चमार को मिल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मिसाल के तौर पर, खास तौर पे पाकिस्तान का हाल देखें, तो पाकिस्तान में क्योंकि जहालत ज्यादा है तो जाहिलों को ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। बड़े बड़े स्कॉलर्स के चैनल्स पे इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे जितने जो है वो क्या कहते हैं वो अजीबो गरीब किस्म की चीजें बनाने वालों के फॉलोअर्स होंगे, ठीक है। और फैमिली ब्लॉगिंग करने वालों के, जाहिलों के जो है फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जहालत ज्यादा है, तो फॉलोअर्स जाहिलों को ही मिलेंगे ना, पढ़े लिखों को थोड़ी मिलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसी वजह से उस वक्त अरबिया के अंदर भी जहालत ज्यादा थी, क्योंकि अरब उस वक्त इस्लाम से दूर थे, ठीक है, अभी नए नए कुछ मुसलमान हुए थे, तो जहालत ज्यादा थी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप बोलते हैं पाकिस्तान, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि भाई पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो टॉप पर लोग आते हैं वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं होते। आई बात समझ, आप हैरान होते हैं तो भाई कहाँ से आएंगे टॉप पर पढ़े लिखे लोग। आप वोट काउंट करते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान की आबादी देखें कितने जाहिल हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो जाहिल जाहिल को ही वोट देगा ना, जाहिल पढ़े लिखे को थोड़ी वोट देगा, ठीक है। जाहिल किसी पढ़े लिखे को तो नहीं वोट देगा, जाहिल तो उसी को वोट देगा जो बोलेगा जो वो क्या कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे गांव में ये करवा दूंगा, तुम्हें ये करवा दूंगा, तुम्हें वो करवा दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो पाकिस्तान की आबादी देखो जाहिलों पर ज्यादा मुश्तमिल है, ठीक है, तो लिहाजा उसके हेड भी जाहिल बनकर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वोट तो उन्हीं लोगों से चाहिए जो एक बिरयानी की प्लेट पे वोट डाल कर आ जाते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं अयान, उसकी बात और है, ठीक है। आप सुनिएगा, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अब इन लोगों से फाइट करना पड़ा, ठीक है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को इन लोगों से फाइट करना पड़ा, इसलिए तो वो टिका नहीं ज्यादा, ठीक है, समझ गया अयान। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला को उन लोगों से फाइट करना पड़ा, ठीक है। तो फाइट जब करना पड़ा ना, तो अब अबू बकर की इस फाइटिंग को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं।
اسود العنسی اس کا نام تھا کم وقت کا، ٹھیک ہے. اس نے وہ یہ انس ٹرائب سے بلونگ کرتا تھا. انس، یہ انس بن مالک والا نہیں ہے، وہ الف سے آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ انس ٹرائب سے بلونگ کرتا تھا، یمن کا ٹرائب تھا. اور اسود کہا جاتا ہے بلیک کو، ٹھیک ہے. تو کالا بھجنگ تھا، کالا بھجنگ تھا. اندھیرے میں آ جائے اور دانت نظر نہ آئے یا آنکھیں نہ کھولے تو نظر ہی نہ آئے، ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر؟ تو ڈارک کمپلیکشن اتنا زیادہ تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کا نام ہی اس کے ابا نے کلو بھائی رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے. اسود بھائی، بلیک اسٹون ہوتا ہے نا اسود، ٹھیک ہے. تو اس کا نام ہی جو ہے نا لوگوں نے، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے نہیں، مطلب اس کے بھائی، اس کے ابا نے پراپر اس کا نام کلو رکھ دیا تھا، کیونکہ اس کا نام ہی اسود تھا. یہ کوئی چڑ نہیں تھی، کوئی کسی کو ہم بولتے ہیں نا کلو بھائی اور یہ وہ چڑ ہوتی ہے، چڑ نہیں تھی، اس کا نام ہی یہی تھا، ٹھیک ہے. تو جیسے حجر اسود ہوتا ہے بلیک. اچھا، پھر انسان، بلیک والے انسان بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ بلیک ہونے کے باوجود بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے کام بھی ایسے گندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے پر نحوست رکھ دی تھی. نحوست مطلب کرس رکھ دیا تھا، کرس، ٹھیک ہے. کہ ہولی پروفٹ کے سامنے اپنے آپ کو نبی کہا تھا اس نے، ٹھیک ہے. تو اب کیا کرتا، جب اتنی نحوست چہرے پر تھی تو بالکل بدصورت ترین لگتا. لوگ اس کے پاس آتے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس کو دیکھتے تو ڈر جاتے، ابے یہ نبی ہے کہ بھالو ہے، آئی بات سمجھ میں، ٹھیک ہے. یوں کہ دیکھ کر ڈر جاتے، ٹھیک ہے. تو لوگوں سے اس نے ایک اورا آف مسٹری کریٹ کرنے کے لیے کیا کیا، اپنے چہرے کے اوپر نقاب رکھنے لگا. نقاب سمجھتے، مطلب ایک وہ لگانے لگا، ٹھیک ہے. تو مطلب ایک جو ہے وہ نقاب یا ایک ماسک لگانے لگا. اور کہتا تھا میں اپنا، یعنی جعلی پیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، میں اپنا چہرہ صرف ان کو دکھاؤں گا جو میرے بہت سارے پرانے مرید، بہت پرانے مرید ہیں، ٹھیک ہے. میں ایسے لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا. از اٹ کلیئر؟ تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اپنے چہرے کو کیا کیا کرتا تھا، کور بھی کیا کرتا تھا. تو اور آف مسٹری کریٹ کرنے کے لیے، کیا مطلب اور آف مسٹری، کہ یار آئی ایم سم تھنگ ڈفرنٹ، ایکچولی آئی ایم سم تھنگ ڈفرنٹ، ٹھیک ہے. تو میں ہر ایک کو منہ نہیں دکھاتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں ڈیش، ٹھیک ہے. تو اور لوگ اس کے، ارے یہ بابا جی بہت پہنچے ہوئے بھائی، یہ بہت پردہ کرتے ہیں، یہ کسی کو منہ نہیں دکھاتے، زیادہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. اس قسم کے بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اور آف مسٹری کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتا. لیکن اصل کیا مسئلہ تھا کہ وہ جو اپنا بھوت جیسا چہرہ تھا وہ چھپا کے رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے پر کرس ہی اتنا رکھا تھا، ٹھیک ہے. اب اس کی کہانی سنیں. یہ تو ہو گیا انٹروڈکشن. اور بھائی جان یہ مارک اسکیم کی باتیں لکھ رہا ہوں، یہ مذاق کی نہیں لکھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. ساری دیکھو یہ باتیں پوائنٹرز میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاؤ. اس نے ہولی پروفٹ کی لائف میں ہی نا اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر دیا تھا، ٹھیک ہے. ہولی پروفٹ کی لائف میں ہی اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر دیا تھا. اور دیکھو یہ ماسک بھی اس لیے بھی پہنتا تھا کہ میسنجر جتنے ہوتے تھے نا، جتنے میسنجر ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آج تک جتنے میسنجر اس دنیا میں بھیجے، ان کی دو کوالٹیز بچپن سے ہوتی تھی. نمبر ون، دے ور دا موسٹ بیوٹیفل آف دیئر کمیونٹی. اور نمبر ٹو کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دے ور دا بریوسٹ آف دیئر کمیونٹی. تو اس وجہ سے لوگ اس کے پاس سے بھاگ رہے تھے کہ بھائی اتنا بدصورت کالا بھجن کیسے نبی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے اور آف مسٹری کریٹ کرنے کے لیے ماسک لگانا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے کلیم آف دا پروفٹ ہوڈ کر دیا. جب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کلیم آف دا پروفٹ ہوڈ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن یمن سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، کمپینینز بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے نا بڑی تکلیف تھی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو ایک تو جھوٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو نبی کہنے لگ گیا. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یریحنی من ھذا، ارے مسلمانوں، ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جو اس کا کام تمام کر کے مجھے میرے دل کو راحت پہنچائے، اس نے بہت تکلیف پہنچائی ہے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا، ایک کمپینین جو یمن کے ہی تھے، یہ بھی یمن کا تھا اسود، ایک کمپینین تھے یمن کے فیروز الدیلمی، ٹھیک ہے. تو یمن کی کمپینین تھے فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، اور مجھے معلوم ہے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ سے نے کہا کہ تمہیں آرمی چاہیے، اس نے کہا کہ نہیں میرے ٹرائب والے میرے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ایکچوئل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسود الانسی کے پاس نا میجیکل پاورز بہت تھی، جس کی وجہ سے یہ اپنے میجک کو میریکل کہہ دیتا تھا، ٹھیک ہے. جیسے جعلی پیر کرتے ہیں، اپنے میجک کو میریکل کہہ دیتا تھا. تو لوگ بھی جو بےچارے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا اس کی باتوں میں بھی آ جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو غور سے سنیے گا. تو اب میجیکل پاورز بھی تھی. تو اب فیروز الدیلمی نے
اس کے بارے فیروز الدیلمی کے بارے میں ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں, ٹھیک ہے, یہاں لکھنی نہیں ہے لیکن ریلیونٹ ہے اسی سے ہی, کہ فیروز الدیلمی کو ایک اور پرابلم تھا اسود الانسی سے. فیروز الدیلمی کی ایک کزن تھی جس کے ہسبینڈ کو قتل کر کے اسود نے زبردستی اس ویمن سے میرج کر لی تھی. تو فیروز الدیلمی کو اس خاتون کی ہیلپ بھی کرنی تھی اور بدلہ بھی لینا تھا اس کا, ٹھیک ہے. تو فیروز الدیلمی نے آہستہ آہستہ اپنی اس بہن سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملنے کے بہانے اسود الانسی کے محل میں, کیسل کے اندر, فورٹریس کے اندر آنا جانا ہو گیا, اور اپنی بہن کو کہا کہ کیا تم اسود سے بدلہ لینا چاہتی ہو, تو پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری پولائٹ ہو جاؤ. مطلب یہ تم پہ ٹرسٹ کرنے لگے. اس نے ایسے ہی کیا, پولائٹ ہو گئی, اور اب فیروز الدیلمی کا آنا جانا بڑھ گیا. فیروز الدیلمی نے کہا کہ بھائی دیکھو, اگر میرے ٹرائب والے تمہارے اوپر ایمان لے آئے نا اسود, تو تمہیں کافی اسٹرانگ آرمی مل جائے گی, بہت اچھا ہو جائے گا. تو اسود نے کہا کہ ہاں ہاں ضرور, تو ٹرائب والے تم سے ملنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ بھائی لے آؤ. اب ٹرائب والوں کو ملانے کے لیے فیروز الدیلمی لے آئے. تو ایک دن ٹرائب والے ملنے آئے ہوئے تھے فیروز الدیلمی کے اور اسود کے ساتھ, اور بڑی بات چیت چل رہی تھی, بڑے ویپن کی باتیں اور اس کی باتیں اور اس کی باتیں, اور مسلمانوں کے خلاف بھی باتیں کر رہے تھے فیروز, تاکہ اسود کو تھوڑا سا ٹرسٹ کریٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, کہ یار یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں زکات وکات لینے کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں اس کی وجہ سے, اور اسود ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگا. رات ہو گئی, گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا, اسود نے اپنے گارڈز کھڑے ہوئے تھے, کہا یار جاؤ تم لوگ, یہ میرے تو خاندان کے لوگ ہیں, میری وائف کے جاننے والے, ٹھیک ہے, میری وائف کے بھائی ہیں, یہ تو اپنے لوگ ہیں, تم لوگ جاؤ. اور یہ اس طرح فیروز الدیلمی کو لے کر اندر اپنے جو ہے وہ کیسل کے لاؤنج میں آ گیا. بیٹا یہ 1500 گز کا بنگلہ نہیں ہے, یہ کیسل تھا, یہ بات یاد رکھیے گا. کیسل کے لاؤنج میں آ گیا, ٹھیک ہے, کیسل کے لاؤنج میں آ گیا. اور لاؤنج میں آنے کے بعد اب یہ باتیں چلتی رہیں, اور فیروز نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا, پکڑو اسے, پکڑو, ٹھیک ہے. جیسے ہی فیروز کے دوستوں نے, ایک نے ہاتھ ایک پکڑا, ایک نے دوسرا ہاتھ پکڑا, دو نے ٹانگ پکڑی, فیروز نے اپنا ڈیگر نکالا اور کہانی ختم کر دی. جب فیروز رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا, کہتے ہیں میں حیران تھا کہ اس کی باڈی سے اس کے گلے کو الگ کرنے کے بعد بھی مجھے آوازیں فیل ہوتی تھی, وہ شیطانی طاقتیں جو تھی, ٹھیک ہے, تو وہ جب اس کی باڈی سے نکل رہی تھی, ٹھیک ہے, تو پھر اس قسم کی آوازیں آ رہی تھی. تو اب جیسے ہی فیروز نے اس کو قتل کیا, چیخ پکار کی آواز گیٹ سے باہر کی طرف گئی, تو گارڈ بھاگے بھاگے آ گئے. گارڈ نے دروازہ نوک کیا, تو فیروز وہ اسود الانسی کی وہ وائف گئی, جو فیروز الدیلمی کی بہن تھی, ٹھیک ہے, وائف گئی, اور گارڈز کو ڈانٹا, نبی یوحا, او بھائی اللہ کا نبی ہے, جو آوازیں آ رہی ہیں نا یہ ریولیشن کی آوازیں ہیں, ڈسٹرب نہیں کرنا ہے اس کو, ابھی جاؤ نکلو یہاں سے, ٹھیک ہے. تو فوراً جب انہیں نکالا نا, تو دروازہ بند کیا اور ادھر سے جو ہے وہ نکال کے, ٹھیک ہے, یہ اندر آ گئی دوبارہ. اور گارڈ نے کہا معاف کیجیے گا, ہم نے غلطی کر دی, ٹھیک ہے, آئندہ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد کیونکہ یہ تو محل کے ہی لوگ تھے, حضرت فیروز کی جو بہن تھی, تو ان کو سیکرٹ راستے پتہ تھے, وہاں سے نکلے, اور فیروز الدیلمی بھی نکلے. فیروز الدیلمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو اور اپنی بہن کو تو بھیج دیا, لیکن مجھے ابھی تک ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ یار اسود مرا ہے کہ نہیں مرا, کیونکہ اس کی باڈی سے آوازیں کیسی آ رہی تھیں جب مر گیا تو, ٹھیک ہے. تو میں انہی جھاڑیوں میں چھپ گیا کچھ دیر تک, ٹھیک ہے, اور اسی کے کیسل کی جھاڑیوں میں جب چھپ گیا, جب تک میں نے اناؤنسمنٹ نہیں سن لی نا, ٹھیک ہے, اس کے مرنے کی صبح کے وقت اناؤنسمنٹ ہوئی. اناؤنسمنٹ ہوئی کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں نے مطلب اس کے فالوورز نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی ہمارے نبی اسود الانسی کو قتل کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر میں وہاں سے نکلا, آئی بات سمجھ میں. لیکن جیسے ہی اسود الانسی نے ان کو قتل کیا, تو کچھ ہی دنوں بعد اسود الانسی کا بھائی, ایک کزن تھا, قیس ابن عبد یاغوس, اس نے مسلمانوں کے اور ابو بکر کے اگینسٹ ریوالٹ شروع کر دیا. جب ریوالٹ شروع کیا, تو پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہرحال فیروز نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا. اب میری بات کو غور سے سنیے گا. فیروز الدیلمی نے جس دن اسود کو قتل کیا تھا, وہ دن تھا جمعے کا, ٹھیک ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ سے صرف 2 دن پہلے والا منڈے کو ہولی پاپا صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیڈ ہوئے تھے 12 آف ربیع الاول کو. تو 9 آف ربیع الاول جمعے کے دن فیروز الدیلمی نے ان کو قتل کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈیتھ سے پہلے خوشخبری سنا دی کہ فازا فیروز, تمہارا کمپینین فیروز کامیاب ہو گیا. تو اب بچہ پوچھتا ہے کہ سر پھر ہم اسے اس میں کیوں لکھ رہے ہیں, یعنی حضرت ابو بکر کی کیلیفٹ میں کیوں لکھ رہے ہیں, کیونکہ بیٹا دیکھو یمن میں قتل ہوا ہے یہ,
تو فیروز الدیلمی نے کی قتل کی نیوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچی تھی وہ تو تھرو ریولیشن پہنچی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیمار تھے، تو ایک دو لوگوں سے تو ذکر ہو سکا، زیادہ سے نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ نیوز زیادہ پھیلی نہیں۔ لیکن جب حضرت فیروز الدیلمی واپس آئے ہیں مدینہ، ٹھیک ہے، تو اب قیس ابن عبد یاغوث سے بھی لڑ کر تو مہینے سے زیادہ گزر چکا تھا، اور ابو بکر کی کیلیفٹ اسٹارٹ ہو چکی تھی آبویسلی، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو ہم ابو بکر کی کیلیفٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، یہ ہو گیا اسود الانسی کلو بائی ختم، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں ہم یہ طلحہ، نجران اور سنا کیا ہے بیٹا؟ جگہ کے نام ہے نجران اور سنا، یمن والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام اربا، ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ہے، ذرا دیکھیے گا، یہ لکھیں ذرا جلدی سے، طلحہ، بی کوئک۔ اچھا ایان، آج رات کو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ تو اب یہ دیکھیے گا، طلحہ ابن خویلد ابن نوفل الاسدی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھو میرے بھائیوں کہ ویلدی لیڈر آف بنی اسد تھا، بنو اسد اور غطفان کا ویلدی لیڈر تھا، نارتھ عربیہ میں رہا کرتا تھا۔ دیکھو جتنے فالس پروفٹس ہیں نا، اس میں آپ کو ایک چیز کامن ملے گی، ویلتھ، پاور، پیسہ، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میجیکل پاورز وغیرہ کلیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو یہ، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے میریکلز کی جگہ ان میجیکل پاورز کو دیتے تھے۔ نیکسٹ تھنگ، وارئر بھی تھا، فائٹر بھی تھا طلحہ۔ اس نے ایک عجیب ڈرامہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں صحیح کہا عمار، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک عجیب ڈرامہ کیا۔ اس کی لائف میں ذرا ٹویسٹ کو دیکھیں، پہلے مسلمان ہوا، پھر کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے مسلمان، پھر کافر ہو گیا، پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، پہلے مسلمان، پھر کافر، پھر دوبارہ مسلمان، ٹھیک ہے۔ آخر میں جو مسلمان ہوا تو وہ سینسیئر رہا، لیکن ابھی سنیں، یہ مسلمان جو ہوا تھا نا تو ہولی پروفٹ کے زمانے میں ہو گیا تھا، یعنی کانکویسٹ آف مکہ کے بعد، لیکن اس نے اسلام لاتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ اسلام کے اوپر زیادہ رہوں گا نہیں۔ کیوں؟ تو اسلام لایا کیوں تھا کہ بھائی جب رہنا نہیں چاہتا تھا اسلام پر، تو اسلام لایا کیوں تھا؟ اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ٹرک پلے کی تھی۔ کیا مطلب؟ بالکل ایسے ہی دیکھو، اس نے سوچا کہ یار اگر میں مسلمان ہوں گا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ مجھے دیکھ کر مسلمان ہوں گے، اور بہت سارے جو مسلمان ہو چکے ہیں سیدھے سادے سے لوگ، وہ خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ خوش ہو جائیں گے نا، تو میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد اسلام کو چھوڑ دوں گا، تو تھوڑے دنوں بعد جب اسلام کو چھوڑوں گا تو وہ لوگ پوچھنے آئیں گے، سیدھے سادے سے لوگ، ارے آپ تو اتنے عقل مند بڑے اور لیڈر ٹائپ کے آدمی ہیں، آپ نے اسلام کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں ان کو کہوں گا یار میں تمہاری طرح اسلام کو اچھا سمجھ کے مسلمان ہوا تھا، لیکن پھر جو ہے وہ مجھے تو اسلام میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، اور مجھے تو بیکار لگا یہ ریلیجن، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو اب وہ جو سیدھے سادے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے، اور وہ بولیں گے یار طلحہ چھوڑ رہا ہے تو ہم بھی چھوڑ دیں مسلمان اسلام کو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ مسلمان ہوا، اور اس کے اسلام لانے کے 1.5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کو اچھا موقع مل گیا کہ یار اب ہم مسلمان اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جب ویسے ہی اسلام کو چھوڑا، اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی زبردست موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اپنے آپ کو پروفٹ ڈکلیئر کر دیا، پروفٹ ڈکلیئر کیا، پیسہ، پاور، آرمی تو تھی اس کے پاس، لہٰذا اوپن ریوولٹ میں آ گیا ابو بکر کے، ٹھیک ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے میں خالد بن ولید کو بھیجا۔ غور سے سننے کی کہانی ہے، جب خالد بن ولید کو ان کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں بھیجا، خالد بن ولید کو بھیجتے وقت کہا کہ دیکھو خالد ایک بات سنو بیٹا، ٹھیک ہے، میری اس نصیحت کو یاد رکھنا کہ یہ جو طلحہ ہے نا، طلحہ کی آرمی میں کچھ لوگ معصوم بھی ہیں، معصوم سے مراد بےچارے ناسمجھی کے اندر اس کے ساتھ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہیں بنو طے کے لوگ، تو تم ایک کام کرو، بنو طے پہلے چلے جاؤ اور بنو طے والوں کو سمجھاؤ، اور ہمارے پاس اس وقت بنو طے کا ایک بڑا کام کا آدمی ہے جو ان کے سردار کا بیٹا ہے، حاتم طائی تھا نا، اس کا بیٹا عدی ابن حاتم، ٹھیک ہے، تو عدی ابن حاتم جو ہے میرے پاس ہے، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، یہ اپنے ٹرائب والوں کو سمجھائے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور خالد بن ولید اپنے لوگوں کو لے کر گئے، ٹھیک ہے، جب خالد بن ولید اپنے لوگوں کو لے کر گئے، ٹھیک ہے، مطلب عدی کو لے کر گئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرمی بنو
तय سے باہر رہی، ٹھیک ہے، جنگل میں، اور سراؤنڈ کر لیا بنو طے کو چاروں طرف سے، یعنی سیج کر لیا. اور حاتم تائی کا بیٹا عدی ابن حاتم اپنے ٹرائب میں گیا، اپنے ٹرائب والوں کو سمجھایا. ٹرائب والوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نہیں، حاتم تائی ہولی پراپٹ سے پہلے کا آدمی ہے، مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن بہت نیک آدمی تھا، تو شاید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی اچھے ریلیجن پر ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگ ایسے تھے. تو بہرحال عدی مسلمان ہو گئے تھے، ہولی پراپٹ کے کمپینین تھے. تو ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین عدی اپنی قوم میں گئے اور اس کو سمجھایا اپنی قوم والوں کو. انہوں نے سیریس نہیں لیا. عدی نے شاؤٹ کیا، کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو تم لوگ، اگر سمجھو گے نہیں نا تو خالد بن ولید کو بھیجا انہوں نے، اور خالد کبھی کوئی بیٹل ہارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچا کیما کر دے گا تم لوگوں کا. تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جب یہ خالد بن ولید کی بات آئی نا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا واقعی، انہوں نے کہا ہاں 2 بندے میرے ساتھ بھیجو، ملا دیتا ہوں خالد بن ولید سے، باہر ہی کھڑا ہوا ہے تمہارے ٹرائب کے تھوڑا سا دور، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں، ہمیں 3 دن دیں. ٹھیک ہے، کیوں 3 دن دیں؟ ہماری قوم کے 1,000 ینگسٹرز اس وقت طلحہ کی آرمی میں موجود ہیں. اگر ہم نے اپنا اسلام اناؤنس کیا تو طلحہ ان 1,000 لوگوں کو تو مار دے گا. ٹھیک ہے، تو ایک کام کریں، پہلے ان 1,000 لوگوں کو بلانے دیں، پھر ہم طلحہ کے اگینسٹ ریوولٹ کریں گے اور اپنے اسلام کو اناؤنس کریں گے. تو عدی ابن حاتم نے خالد سے کہا، خالد نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن ہے تمہارے پاس، بلا لو، میں بھی یہیں کھڑا ہوں. 1,000 کی آرمی انہوں نے کچھ ٹرک پلے کر کے بلا لی. جب وہ آرمی بلا لی نا میرے بھائی، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس آرمی نے آ کر کہا، وہ 1,000 لوگوں نے، کہ بھائی آپ ہمیں طلحہ کے اگینسٹ بات کرنے کو تو کہہ رہے ہیں، لڑنے کو تو کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ طلحہ کتنا پاورفل ہو چکا ہے، اگر اس نے ہمارے ٹرائب پر اٹیک کر دیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا. خالد نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس، یہ جو 1,000 سولجر ہے نا تمہارے، یہ تمہارے 1,000 سولجر جو طلحہ کی آرمی میں تھے، یہ میری آرمی میں ڈال دو، اور پھر میں دیکھتا ہوں تمہارے ٹرائب کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکتا ہے کہ نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، زور بازو آزما شکوا نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. ٹھیک ہے، بہرحال جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شیورٹی دی، اور ان کی 1,000 کی آرمی خالد بن ولید کے پاس آ گئے، اور خالد بن ولید ظاہر سی بات ہے کیا ہو گئے، اور پاورفل ہو گئے، اور طلحہ کی آرمی کے 1,000 لوگ کم ہو گئے. تو جب یہ کچھ ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا ادھر. حضرت خالد بن ولید نے خالد بن ولید گئے بیٹل آف بزاخہ کے لیے، جو طلحہ کے ساتھ ہوئی. طلحہ کے ساتھ زبردست بیٹل ہوئی، ٹھیک ہے، لڑتے رہے لوگ، لڑتے رہے، اور بہت بریوری سے لڑے طلحہ والے بھی. لیکن مسلمان لڑتے لڑتے جب طلحہ کے قریب پہنچ گئے، یہ پیچھے تھا آرمی کے پیچھے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس سردار آ رہے تھے، جو ڈفرنٹ ٹرائبس کے سردار اس کے ساتھ تھے نا، تو وہ اس کے پاس آ رہے تھے، کہہ رہے تھے بھائی کیا ہوا، ریولیوشن نہیں آئی تمہارے پاس کوئی، کب وکٹری ملے گی؟ تو یہ خاموش رہتا. جب لوگوں سرداروں نے پریشرائز کیا تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس، اینڈ ہی انفارم می سون یو ول گیٹ دا ریزلٹ. اور لوگوں نے اس کی شکل پہ لعنت کی، اور بھائی ریزلٹ تو ویسے بھی پتہ لگ جائے گا، یہ بتاؤ وکٹری کب ملے گی، وکٹری ملے گی یا نہیں؟ طلحہ نے کہا بھائی یہ تو اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر لوگوں نے اس کو چھوڑ کر جانے کی سوچی نا، ٹھیک ہے، تو اتنے میں خالد بن ولید کی آرمی طلحہ کے بالکل قریب پہنچ گئی. تو یہ بھاگا بھاگا، اور اس نے لوگوں کو کیا کہا کہ فائٹ فار یور فیملی اینڈ پرائڈ. تو لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی ہم فیملی اور پرائڈ کے لیے تو نہیں لڑنے آئے تھے، ہم تو آپ نبی ہیں، آپ کے کہنے پر لڑنے آئے تھے، فیملی اور پرائڈ کے لیے کیوں لڑیں گے ہم؟ مسلمانوں نے کوئی ہماری فیملی کو تھوڑی کڈنیپ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس پر طلحہ جو ہے ڈیفیٹڈ ہوا اور بھاگا سیریا کی طرف. جب یہ سیریا کی طرف بھاگا نا بیٹا، تو یاد رکھنا کہ اس کا چیپٹر آلموسٹ مسلمانوں کے ساتھ تو ختم ہو گیا، لیکن بعد میں حضرت عمر کے ٹائم پر ہی ہمسیلف ایکسیپٹڈ اسلام، اور اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر بیٹل آف جلولہ، قادسیہ اور نہاون میں مسلمانوں کے ساتھ رہا. آئی بات سمجھ لیں؟ اور مسلمانوں کے ساتھ رہا، اور مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں مسلمانوں کی سائڈ سے پارٹیسپیٹ کیا، اور کافی جو ہے وہ اچھا لڑا، تو بعد میں یہ اچھا آدمی بن کے رہا. آ گئی بات سمجھ میں؟ ذرا جلدی سے دیکھ لو، کسی کو کوئی پوائنٹ لکھنا ہے تو لکھ لو، ہم آگے جا رہے ہیں. تو اب یہ طلحہ کے بعد جو ہے نا سجا کی کہانی آتی ہے. یہ شیخ چلی کی بہن تھی، سمجھتے ہیں شیخ چلی، وہ جس نے انڈے کی ایک ٹوکری اٹھانے پر پورا محل بنا لیا تھا. تو یہ جو ہے نا شیخ چلی کی بہن تھی، سجا بنت حارث. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو یہ کہانی کیا تھی، یہ ویمن تھی
ये women اور کرسچن ویمن تھی. بنو تغلب برانچ آف بنو تمیم، بنو تیم نہیں، بنو تمیم سے بلونگ کرتی تھی. عرب کرسچن تھی اور بارڈرز آف عربیہ پہ رہا کرتی تھی. ٹھیک ہے. ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے تھے، میرے بھائیوں کی طرح تھے نعوذ باللہ، لیکن اور انہوں نے کہا تھا کہ لا نبی آبادی، کہ بھائی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے کہا تھا میرے بعد کوئی میل نبی نہیں آئے گا. نبی میل نبی ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ دا میل میسنجر، آئی ایم دا فیمیل میسنجر پروفیٹس، میں تو نبیہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے ہر ایرے غیرے نتو خیرے چور چمار کو مل ہی جاتے ہیں فالوورز، خاص طور پہ جب وہ پیسہ ہو، پاور ہو، یا کسی سردار کا بیٹا یا بیٹی ہو. تو یہ بڑے سردار کی بیٹی تھی، اس کو فالوور مل گئے تھے. ٹھیک ہے. اب جب کسی کو اوقات سے تھوڑے سے زیادہ مل جائے تو وہ چوڑا ہونے لگتا ہے، بہت پھیل جاتا ہے. تو یہ ویمن بھی کیا ہو گئی، جب اس کو 4,000 کے قریب فالوور مل گئے نا، 4,000 اس کو فالوور مل گئے زیادہ، 4,000 کے قریب آرمی جمع کر لی اس نے. تو میں نے کہا تھا نا شیخ چلی کی بہن ہے. آرمی جمع کر کے اس نے یہ بولا کہ او ہو بہت بڑی آرمی ہو گئی بھائی میرے پاس، تو 4,000 لوگ. تو 4,000 کی آرمی اس کے پاس آ گئی نا. تو اس نے کہا کہ اب میں مدینہ پر اٹیک کروں گی، ابو بکر کو قتل کروں گی، ابو بکر کو قتل کر کے اس رول کو اپنے ہاتھ میں لوں گی، سارے مسلمان مجھ پر ایمان لے آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر پورے عربیہ پر رول کروں گی. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پاپا جی کا پیس آف کیک رکھا ہوا ہے وہاں پہ، پاپا کی پری وہاں پہنچیں گی اور سب کچھ کر لیں گی. یہ فل پاپا کی پری بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ 4,000 لوگ لے کر وہ کیا کہتے ہیں مدینہ پہ لڑنے کے لیے نکل بھی گئی. یہ ویمن جو ہے 4,000 کی آرمی لے کر مدینہ پر اٹیک کرنے نکل بھی گئی. ٹھیک ہے. اور جب یہ نکلی تو راستے میں اس کو پتا لگا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے. یہ طلحہ کے پاس 20,000 سے زیادہ کی آرمی تھی اور وہ طلحہ اتنی بری طریقے سے ڈیفیٹ ہوا، اور وہ بھی ابو بکر نے نہیں کیا، اس کے ایک چھوٹے موٹے کمانڈر خالد بن ولید نے آ کے اس کو اتنا بڑا ڈیفیٹ کیا. ٹھیک ہے. تو جب یہ پاپا کی پری کو یہ پتا لگا کہ بھائی یہ اتنا برا طلحہ ڈیفیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی آرمی لے کر، تو شی ڈراپ دا پلان. اس نے کہا نہیں یار مدینے نہیں جا رہے بھائی، ابھی نہیں، ابھی موڈ نہیں ہو رہا. اب یہ واپس ہونے لگی تو اس کو پتہ لگا کہ بھائی یمامہ والی سائٹ پر ایک اور نبی ہے، ایک اور نبی ہے. ٹھیک ہے. تو یمامہ والی سائٹ پر چلی گئی، اپنے ٹرائب واپس آنے کے بجائے یمامہ والی سائٹ پر چلی گئی. جب یمامہ والی سائٹ پر گئی نا، سننا، جب یمامہ والی سائٹ پر گئی تو یمامہ والی سائٹ پر جا کر اس نے مسلمہ سے ملاقات کی. مسلمہ دا لائر، مسلمہ دا آرک لائر، مسلمہ کذاب سے ملاقات کی. مسلمہ کذاب کو دیکھ کر حیران ہو گئی ہے. تو بھائی 1,00,000 سے زیادہ اس کے فالوور اور 40,000 سے زیادہ آرمی. ٹھیک ہے. تو وہیں میلٹ ہو گئی بالکل. ٹھیک ہے کہ یار یہ تو بہت ہی بڑا کوئی آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو مسلمہ سے نیگوسیشنز چلی. مسلمہ کو اس نے آفر کر دی کہ ایک کام کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم دونوں جوائن ہینڈ کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کو اس طرح ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 دن تک نیگوسیشنز چلی اور 3 دن کے بعد مزہ آ گیا. 3 دن کے بعد انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وی ہیو گاٹ میرڈ، میں اور مسلمہ میرج کر چکے ہیں، تمہارے فالوورز میرے فالوورز، میرے فالوورز تمہارے فالوورز. ان دونوں نے اناؤنسمنٹ کر دی. ابھی یہ اناؤنسمنٹ چل رہی تھی. ٹھیک ہے. ابھی ہنی مون پیریڈ چل ہی رہا تھا. ٹھیک ہے کہ خالد بن ولید آ گئے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا مطلب رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے؟ ان کو نیوز آنے لگی کہ خالد بن ولید نے اٹیک کر دیا بنو تغلب برانچ آف بنو تمیم پر، جو کس کا ٹرائب ہے، سجا کا ٹرائب ہے. تو خالد بن ولید کی نیوز ملی تو فوراً اپنے میاں جی سے اس نے اجازت دی اور میاں جی سے اجازت لے کر کہاں چلی گئی؟ وہ چلی گئی کہاں؟ وہ اپنے ٹرائب کے پاس بچانے کے لیے. وہاں پہنچی تو پتہ لگا بھائی یہ تو سارے لوگ سیدھے ہو چکے ہیں، اس کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئی میرا بھائی، آئی میری بات سمجھ میں میرے بھائی؟ ٹھیک ہے. تو اب جب یہ جو خالد بن ولید کے پاس وہاں پہنچی تھی، ٹھیک ہے، تو پتہ لگا کہ خالد بن ولید اس کے ٹرائب والوں کو سیدھا کر کے اب یمامہ کی طرف چلے گئے، مسلمہ کذاب کی طرف. ٹھیک ہے. اور اب میاں جی کو جب خالد بن ولید نے پٹائی لگائی تو یہ بچانے کے لیے بالکل نہیں آئی. آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو راستے میں چلتے پھرتے تعلقات بن جاتے ہیں نا، یہ ایسی اس قسم کے فراڈ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. تو بہرحال بعد میں کہا جاتا ہے کہ سجا ایکسپٹڈ اسلام آفٹر ورڈ. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو اب میرے بھائی یہ لکھو کہ پیرا 5 مسلمہ کذاب. ٹھیک ہے. بیٹل آف یمامہ سمری جلدی سے لکھیں. نافع تو سوتا رہے یار، طرف آ رہے ہیں. چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ بیٹل آف یمامہ، مسلمہ الکذاب، دا لائر ون. دیکھو میرے بھائیوں، یہ جو پیرا 5 میں نے پریویس کوشچن کا بنایا نا،
اس کا تو یہ سمری لکھی اور اس میں پوائنٹرز نہیں لکھوائے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بیٹل آف یمامہ جو ہے اب یہ الگ سے 10 مارک کی آئی ہوئی ہے. چھوٹا سا ڈسکرپشن ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, اس کے بعد کلاس کو اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے گا بیٹل آف یمامہ, مسلمہ الکذاب دا آرک لائر. دیکھو یہ ہے لائر نا, اصل ہے آرک لائر. مطلب دیکھو ایک ہوتا ہے کاذب, کاذب کہا جاتا ہے عربک میں لائر کو, جھوٹے کو. ٹھیک ہے, جھوٹے کو. اور جب ہم بات کرتے ہیں کذاب کی, تو کذاب مطلب جھوٹوں کا باپ, جھوٹوں کا باپ. کیا مطلب جھوٹوں کا باپ؟ کہ جس سے لوگ جھوٹ سیکھتے ہو نا, اس کو کہتے ہیں کذاب. ٹھیک ہے, نہیں کلاس میں کچھ اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں, یار کوئی ذرا بتا کوئی ٹوپی فٹ کیسے کرے, فلاں ٹیچر کو ٹوپی پہنانی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کسی کے پاس جھوٹ سیکھنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ کذاب وہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے آپ ہی ہوں, لوگ آپ کے پاس آتے ہوں یان. ٹھیک ہے, تو ایسے آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو اب میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. تو رائٹ اے ڈیٹیل اکاؤنٹ آف دا بیٹل آف یمامہ. بیٹل آف یمامہ کا ڈیٹیل اکاؤنٹ لکھنے کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ آف دا کمپلیشن آف ہولی قرآن ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کمپلیشن آف ہولی قرآن تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہی یہاں پر آ جائے گی. لیکن بیٹل آف یمامہ کیا تھی؟ سب سے پہلے دیکھو کازز اینڈ ارینجمنٹ, سمری آف دا الیکشن اینڈ فیو لائنس فار دا ادر فالس پروفیٹس. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم فالس پروفیٹ, ہاں ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم فالس پروفٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پڑھ چکے. فالس پروفٹ تو ہم پڑھ چکے, 3 فالس پروفٹ, تو ان کی 1 لائن ڈسکس بنی تھی نا کس کی. ٹھیک ہے, یہ بیگم یہ انفلوئنٹل بنو حنیفیہ آف یمامہ کا لیڈر تھا. ٹھیک ہے, یمامہ جگہ کا نام ہے. ویلدی تھا, پاورفل تھا, میجیشن بھی تھا. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہی پروفیٹ کلیم کر دیا تھا. اور اس ڈیش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح تمہیں نبی بنایا ہے, مجھے بھی بنایا ہے. جس طرح جبرائیل تمہارے پاس آتا ہے, میرے پاس بھی آتا ہے. محمد تم بڑے اچھے آدمی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ڈیوائڈ کیا ہے. تم یمامہ, تو وہ تم جو ہے وہ عربیہ کے نبی ہو, اور باقی یہ جو ایریا ہے یہاں کا میں نبی ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے لینڈ کو ڈیوائڈ کیا ہے, وہ تمہاری والی ہے, یہ میری والی لینڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیٹر لکھ کر رپلائی دیا اور کہا کہ انت الکذاب الاشر, تم انتہائی بڑے جھوٹے کذاب آدمی ہو. تو ایک کذاب کا ٹائٹل ہولی پروفٹ نے اس کو دیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر اس کے بعد کہا کہ لینڈ از اونلی دا اونرشپ آف گاڈ. ٹھیک ہے, یہ نہ تیری ہے نہ میری ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سے بہرحال اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہولی پروفٹ کے سامنے کوئی زیادہ باتیں کرتا. لیکن جیسے ہی ہولی پروفٹ کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, تو پاورفل, ویلدی, ٹھیک ہے, اور سب کچھ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے پاس کافی لوگ جمع کر لیے. جب کافی لوگ جمع کر لیے نا, تو ہی پیراڈائز دا ورسز آف دا ہولی قرآن ایز ویل. پیراڈائز دا ورسز آف دا ہولی قرآن کا کیا مطلب ہے؟ پیراڈائز دا ورسز آف دا ہولی قرآن کا کیا مطلب ہے؟ قرآنک ورسز کی پیراڈی بنائی. پیراڈی, پیراڈی کسے کہتے ہیں سنو. پیراڈی کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو جو ہے نا, مطلب اس کے جیسی عجیب و غریب ورسز بنائی. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے ایسے چریے لوگوں کو بھی فالوورز کتنے مل جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو غور سے سنیے گا. اس نے ایک ورس بنائی, مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی ایک ورس ہے سورہ فیل, اور کیا اس کا گریٹ بیک گراؤنڈ ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی, کہ ہاتھی والوں کا قصہ سنایا جو خانہ کعبہ پر اٹیک کرنے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی چیز ابابیل نامی پرندوں سے ان کو ختم کر دیا, اور یہ لیسن دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتے ہو تو ہاتھی فیس آف دا ارتھ کا سب سے بڑا جانور ہے, اور ہم نے سب سے بڑے جانور کو سب سے چھوٹے پرندے کے پتھروں سے, ٹھیک ہے, اس کو قتل کروا دیا, ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری اوقات کیا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے یہ لیسن دیا. تو اس صورت کے مقابلے میں اس نے ایک صورت بنائی, اور سنیں کیا بنائی اس نے. بنائی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل ولہا جسد عریض. ٹھیک ہے, کہ تمہیں, اور اس کی ٹرانسلیشن سنیں. جب اس نے یہ صورت لکھ کر دی نا اپنی باندی کو, سرونٹ کو, کہ جاؤ بھائی لوگوں کو سنا دو جو کہہ رہے تھے نا کہ بھائی تمہارے اوپر کوئی ریولیشن نہیں آتی, ٹھیک ہے, تو یہ ریولیشن ان کو سنا دو. اس کی جو سرونٹ تھی نا, فیمیل سرونٹ, اس نے یہ کاغذ یوں کر کے پھاڑا. ٹھیک ہے, اس کے اندر کافی ہمت تھی کیونکہ اس کو اسلام کے بارے میں کافی کچھ معلوم تھا. اس نے کہا کلام کا تل آنو کا,
تمہارے ورڈز تمہاری شکل پہ لعنت بھیج رہے ہیں، جھوٹے کذاب. یہ حیران ہو گیا. ابھی آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے کیوں، اس باندی نے یا سرونٹ نے اس کو ایسا کہا. اس لیے کہ آپ اب اس کی ٹرانسلیشن سنیں جو اس نے قرآن کے مقابلے میں بنایا. اس نے ٹرانسلیشن میں کہا، اس نے کہا کہ الفیل ملفیل، ہاتھی تو ہاتھی ہوتا ہے، وما ادراک ملفیل، اور تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہوتا ہے. لہو خرطوم طویل، لمبی سی اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے، موٹا تازہ جسم ہوتا ہے، چھوٹی سی اس کی دم ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اندازہ لگائیں، ایسا لگ رہا ہے کامیڈی لکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. تو قرآن کے بارے میں اس طرح کی باتیں بتاتا تھا. اچھا، اس نے ایک اور ڈرامہ کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ ایک اور ڈرامہ یہ کیا تھا کہ بہت ساری نان پرمیسیبل چیزوں کو اس نے الاؤڈ کر دیا تھا. کیا مطلب؟ جیسے نہیں وائن وغیرہ ہے، وائن وغیرہ کو اس نے حلال ڈکلیئر کر دیا. جب وائن وغیرہ کو اس نے حلال ڈکلیئر کر دیا تو میوزک کو حلال ڈکلیئر کر دیا، تو بہت سارے اس کو فالوورز مل گئے، کیونکہ لوگوں کو تو یہی چیزیں چاہیے، ان کو تو یہ پسند آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس کو حلال کر کے دکھا دے تو لوگ بولتے ہیں واہ یار دیکھو یہ ہوتا ہے اسکالر، دیکھو یہ ہوتی ہے ریسرچ ورک. ٹھیک ہے، از اٹ کلیئر؟ تو اس قسم کے لوگ آپ کو آج بھی مل جائیں گے جو سب چیزوں کو اچھا کہتے ہو. تو لوگ بولتے ہیں ہاں یار ایسے ہی ہونا چاہیے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس نے بھی حلال کر دیا چیزوں کو، تو فالوور زیادہ ملتے رہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ تھنگ، لارج فالوئنگ ملی. چیلنج کیا کیلیفٹ کو ابو بکر کی، اور اس کے بعد 40,000 کی تو اس نے آرمی جمع کر لی بھائی. 1 لاکھ سے زیادہ کے فالوور، 40,000 کی آرمی، تو بہت بڑی بات تھی یہ بہت بڑا چیلنج تھا. آپ اندازہ تو لگائیں، ہولی پروفٹ کے 23 ایئرز میں 1 لاکھ کے قریب فالوور پہنچے. ٹھیک ہے، 1 لاکھ سے کچھ زیادہ، اور اس نے 1 سال کے اندر یہ کچھ کر لیا. تو یہ بہت بڑا فتنہ بنتا جا رہا تھا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑا تھریٹ بن گیا تھا. تو لہٰذا ضروری تھا کہ اس کو اسی وقت جلد از جلد ڈیل کر لیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن جو یہ فتنے ہوتے ہیں نا، یہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو بہت بڑے لگتے ہیں. اگر کوئی حق والا آدمی ان کے سامنے آ جائے تو یہ سمندر کے جھاگ کی طرح ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کیا کہتے ہیں، ایک بہت بڑے بلون کی طرح ان میں جو ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ ایک سوئی سے نکل جاتی ہے. اس سوئی کے آنے کی دیر ہوتی ہے، اس پاور کے آنے کی، شو ہونے کی دیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف بیٹل اناؤنس کی. خالد بن ولید رضی اللہ، سوری، ابوبکر نے سب سے پہلے یہاں پہ بھیجا اکرما کو. کیسے؟ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. اکرما کو بھیجا اور شرابیل کو بھیجا. فار ایگزامپل دیکھو بیٹا، یہ یمامہ ہے. ٹھیک ہے، یمامہ. تو ایک سائڈ پر اکرما بیٹلز لڑ رہے تھے، یعنی ابھی یمامہ سے دور. ٹھیک ہے، اکرما یہاں پہ بیٹل لڑ رہے تھے، اور دوسری سائڈ پر شرابیل یہاں پہ بیٹل لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو لیٹر پہنچا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، ابو بکر رضی کی طرف سے ایک لیٹر ادھر پہنچا اور ایک لیٹر ادھر پہنچا، اور کہا کہ بھائی تم دونوں یمامہ پہنچو. ٹھیک ہے، لیکن یمامہ پہنچو تم دونوں، لیکن جب تک اٹیک نہیں کرنا جب تک کہ تم دونوں مل نہ جاؤ. تو یہاں پر آ کر تم دونوں ملو. ٹھیک ہے، اکرما کو کہا اور شرابیل کو کہا، اور پھر مل کر تم دونوں سائملٹینیسلی اٹیک کرنا. کس کے اوپر؟ یمامہ کے اوپر. اور یہ کیا کہتے ہیں، سوری، یہ جو فالس پروفٹ تھا مسلمہ کے اوپر اٹیک کرنا. ٹھیک ہے، تو اب اور یہ بھی کہا کہ جب تک تم دونوں ملو نہیں، ایک ساتھ نہ ہو جاؤ، یونائٹ نہ ہو جاؤ، تو اٹیک نہ کرنا. لیکن ایک غلطی ہوئی، اکرما فرسٹ پہنچ گئے یہاں پر. جب اکرما فرسٹ پہنچ گئے تو کیا کہتے ہیں، یہ جو فالس پروفٹ تھا نا مسلمہ، اس نے پنگے بازیاں شروع کر دی. اکرما سے برداشت نہیں ہوا اور اکرما نے اٹیک کر دیا. ابو بکر کی بات نہیں مانی نا، تو ہی واز ڈیفیٹڈ. ٹھیک ہے، اور پھر اکرما کے بعد جو کیا کہتے ہیں شرابیل آئے. بعض روایت میں لکھا ہوا ہے کہ شرابیل نے بھی اٹیک کر دیا اینڈ ہی واز ڈیفیٹڈ ٹو. بعد میں لکھا ہوا ہے کہ شرابیل نے اٹیک نہیں کیا. ٹھیک ہے، جب یہ دونوں یا ایک ڈیفیٹڈ ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے فوراً خالد بن ولید کو کہا کہ بھائی خالد پہنچو، بچوں کا کام نہیں ہے، اس کو ڈیل کرو بھائی. خالد بن ولید وہاں پہنچے. اکرما کو کہا، کیونکہ اکرما ڈی مورلائزڈ ہو گئے تھے نا، تو اکرما کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہار جیت تو بیٹل کا حصہ ہے. اکرما کو کہیں اور تشکیل کی، یعنی کہیں اور ٹرانسفر کیا، آپ وہاں جا کر لڑیں. اور ادھر خالد بن ولید نے اپنے ساتھ شرابیل کو رکھا، اور شرابیل کو رکھ کر جو بیٹل کی نا، مسلمان کہتے ہیں جتنی بریوری سے ہم نے نان بلیور کو آج تک لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس بیٹل میں لڑتے ہوئے دیکھا. مسلمہ کے فالوورز بہت بریوری سے لڑ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ مسلمہ مسلمانوں کی طرح ان کو کہتا تھا کہ بھائی جان آپ کیا ہوگے، شہید ہوگے اور جنت میں جاؤ گے. مسلمہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا نا، تو مسلمانوں کی طرح ان کو کہتا تھا کہ بھائی تم شہید ہوگے، مس گائیڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب اس وجہ سے وہ بہت بریوری سے لڑتے تھے. لیکن خالد بن ولید نے پہلے دن کی بیٹل تو
بہت مشکل گزاری اور کسی بھی طرح ٹائم پاس کیا. لیکن سیکنڈ ڈے خالد نے صبح ہونے سے پہلے ہی اپنی آرمی کا پورا روٹین چینج کر دیا. رائٹ, وہ آرمی کا پورا روٹین کیا چینج کیا؟ خالد بن ولید نے ان کو ٹرائبل فورسز میں جمع کر دیا, ٹرائبل فارمیشن کے اندر جمع کر دیا. یعنی ایک ٹرائب کے لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کر لڑیں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ انسان جب اپنے ٹرائب والوں میں ہوتا ہے نا بیٹا, تو بہت بریوری سے لڑتا ہے, اور اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ یار میرے اپنے لوگ ہیں, مجھے دیکھیں گے اگر ذرا سا بھی ویک رہوں گا تو لوگ بزدل کہیں گے, ٹھیک ہے, کاورڈ کہیں گے, اور اگر میں نے کاورڈنس شو کی تو میرا ہی بھائی مارا جائے گا, میرا ہی دوست مارا جائے گا. تو اس لیے انسان بہت بریوری سے لڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے بھائیوں اور دوستوں کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو لہٰذا ٹرائبل فارمیشن کا فائدہ ہوا اور مسلمان آگے بڑھنے لگے. اور مسلمان آگے بڑھتے بڑھتے جب مسلمہ کے قریب پہنچنے لگے تو مسلمہ نے فوراً اناؤنس کیا, ٹورڈز دا کیسل, ٹورڈز دا کیسل, بھاگو بھائی بھاگو, اپنے کیسل کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیسل تھا کیا؟ فورٹریس تھا. فورٹریس جو تھا تو وہاں چلے گئے. فورٹریس کے اندر جب چلے گئے نا, تو فورٹریس کے چاروں طرف سے وال تھی, ٹھیک ہے, چاروں طرف سے وال تھی. تو اب مسلمان یہ لوگ اندر گئے, دروازے بند کر دیے. جب دروازے بند کر دیے نا, تو چاروں طرف سے اب والز تھیں, دروازے بند تھے, مسلمان باہر رہ گئے. مسلمانوں نے, خالد بن ولید نے اس کا سیج کر لیا, لیکن کچھ کر تو سک رہے نہیں تھے جب تک دروازے نہ کھلے. تو حضرت برہ بن مالک, a young man, a great companion, صرف 22 ایئرز اولڈ, ایک بہادر مسلم کمانڈو تھے. یہ واقعی کمانڈو تھے, یہ بہت زبردست کمانڈو تھے. انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ٹھیک ہے, خالد بن ولید کو کہا کہ بھائی ایک کام کرو خالد, مجھے اجازت دو, کسی بھی طرح نا مجھے ان کی کسی ایک دروازے کے پاس پھکوا دو, کلائم کروا دو یا اندر پھینکوا دو, ٹھیک ہے, تھرو کروا دو مجھے, میں دروازہ کھول دوں گا, زندہ رہوں یا نہ رہوں دروازہ کھول دوں گا. خالد نے کہا پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو, کچا قیمہ بنا کے کھا جائیں گے تمہارا یہ لوگ. ٹھیک ہے, 1800 لوگ ہیں جو سیکیورٹی پر ہیں, ایک ایک دروازے پر کئی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا, برہ نے کہا کہ دیکھو خالد, میں دروازہ کھول دوں گا زندہ رہوں یا نہ رہوں, آپ مجھے اندر کلائم کرنے کی اجازت دیں یا پھر مجھے اندر پھینکوا دیں. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دیوار کلائم کی, اور بعض میں آتا ہے کہ ان کو لینسز کے اوپر رکھ کر اوپر تھرو کیا گیا اوپر کی طرف. لیکن بہرحال واٹ ایور اٹ واز, حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وال کلائم کر کے اندر گئے تو برہ بن مالک نے ایک ٹیکنیک فالو کی. برہ بن مالک نے, دیکھو انسان سیکیورٹی اس جگہ زیادہ لگاتا ہے جہاں وہ ویک ہوتا ہے, جہاں وہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا وہاں انسان بولتا ہے کہ یار یہاں کون اٹیک کرے گا. تو لہٰذا اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, برہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے ٹیکنیک یہ فالو کی کہ ان کی بالکل مین ڈور پہ اٹیک کریں گے. مین ڈور پہ یہ اطمینان سے بیٹھے ہوں گے کہ یار یہاں تو کوئی اٹیک ہی نہیں کرے گا, تو بہت اسٹرانگ دروازہ ہے. تو برہ بن مالک نے کیا کیا, جیسے ہی وال کو کلائم کرنے لگے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو سیکیورٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو باقاعدہ برہ بن مالک ان کے سروں پر جا کر گرے. یہ نہیں کہ الگ سے جمپ کیا, تو جیسے ہی وہ سر پر جا کر گرے نا, کمانڈو تھے, ان کے سر پر گرے, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ گھبرا گئے کہ یار یہ کون آ کے گرا ہے یا کیا آ کے گرا ہے, کوئی پتھر ہے, کوئی درخت ہے, کوئی اٹیک ہوا ہے. تو ان کو کیا سمجھ آیا کہ انسان آ کے گرے گا, ٹھیک ہے, اندھیرا بھی ہو رہا تھا. تو جب انسان آ کے گرا ہے تو ایک دو سیکنڈ کے لیے جو انسان آگے پیچھے ہوتا ہے نا, تو برہ بن مالک کو یہ چانس مل گیا کہ وہ بھاگے دروازے کی طرف. تقریباً 18 لوگوں سے, 18 پیپل سے انہوں نے مقابلہ کیا. جب 18 پیپل سے انہوں نے مقابلہ کیا نا, تو 18 پیپل سے مقابلہ کرتے کرتے زخمی تو بری طریقے سے ہو گئے, لیکن دروازہ کھول دیا اور مسلم آرمی فلڈڈ ان. جب مسلم آرمی فلڈڈ ان ہوئی نا, ٹھیک ہے, تو وہ جو بیٹل ہوئی ہے یہ اتنی خطرناک بیٹل تھی کہ اس بیٹل کے اندر 2000 مسلمان شہید ہوئے, آلدو کہ مسلمز اور وکٹوریس, اور 10,000 پیگنز اور کہیں پہ 20,000 سے زیادہ لکھا ہوا ہے قتل ہوئے. تو کیونکہ یہ ابو بکر کی کیلیفٹ کی لڑائیاں چل رہی تھیں, اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 79 بیٹل ہوئی تھی میرے بھائیوں, اور ان 79 میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے وہ 264 سے زیادہ نہیں تھے. حیران کن بات, 79 میں آل ٹوگیدر ملا کر بھی جو لوگ مسلمان شہید ہوئے تھے وہ 264 سے زیادہ نہیں تھے. اور ہم سوچتے ہیں کافر بہت مرے ہوں گے, نہیں میرے بھائی, 315 سے زیادہ کافروں کی تعداد نہیں تھی جو پوری 79 بیٹلز میں قتل ہوئے. حیران کون ہے نا, ٹھیک ہے, اور اس پہ ہم نے پورا عربیہ بھی کانٹیسٹ کر لیا تھا. تو اب ایک ہی بیٹل میں 2000 مسلمانوں کا شہید ہونا اور 10,000 سے زیادہ پیگنز کا قتل ہونا, یہ بہت ہی مشکل کام تھا. جگہ جگہ لاشیں ہی لاشیں تھیں. تو لہٰذا اس بیٹل کا نام پڑ گیا تھا بیٹل آف دا گارڈن آف ڈیتھ.
बैटल ऑफ द गार्डन ऑफ डेथ, ठीक है। तो अब जो बैटल ऑफ द गार्डन ऑफ डेथ इसका नाम पड़ गया ना, क्यों? क्योंकि देखो ये जो गार्डन था ना, इसकी जो फोर्टिफाइड वॉल्स थी, जो दरवाजों की दीवारें, जहां पे दीवारें बनी हुई थी ना फोर्ट्रेस की, तो ये इन नॉन बिलीवर्स के लिए डेथ ट्रैप बन गई। क्या मतलब डेथ ट्रैप बन गई? कि इनको जो है ना, मतलब अब भागने का मौका ही नहीं मिला, लिहाजा बुरी तरीके से कत्ल हुए। लेकिन 2000 जो मुसलमान शहीद हुए, तो इसमें से 360 हाफिज भी थे। जब वो शहीद हुए तो जो है वो क्या कहते हैं, मुसलमानों ने कॉम्पिलेशन ऑफ कुरान जिक्र किया। अच्छा, अब इसी बैटल में वाशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमा को कत्ल किया। वाशी कौन थे? ये वही थे जिन्होंने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी कत्ल किया था जब ये नॉन बिलीवर थे, और अब मुसलमान हो गए थे, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट लैंसर थे, लिहाजा इसने अपने एक नेजे से मुसलमा को कत्ल किया, और जोर जोर से वाशी चिल्ला रहे थे, कत्ल तू मुसैलिमा, कत्ल तू मुसैलिमा। और जब कत्ल तू मुसैलिमा का नारा लग रहा था ना, ठीक है, तो उस वक्त वाशी ने जब ये अनाउंसमेंट की ना, तो उसके बाद मुसलमानों का मोराल बहुत हाई हो गया, और इसके फॉलोअर्स का मोराल डाउन हो गया। अक्सर तो भाग गए, और जो बचे तो बुरी तरीके से कत्ल हुए। आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद ये कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान हुआ, जो मुझे एक्सप्लेन करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो पेपर 1 में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन हो चुका है। जल्दी से लिख लो भाई, ठीक है। सिर्फ हेडिंग लिख लो, और यहाँ लिख दो, ठीक है, हेडिंग के नीचे लिख लो, डन इन हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। डन इन हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से ही लिख लो, कॉम्पिलेशन ऑफ कुरान, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड ये लो, ये प्रीवियस स्लाइड है। पैरा 2 की डिटेल आएगी बेटा, सिर्फ वो स्टेज 2 की डिटेल आएगी। कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान का जो स्टेज 2 है ना, अबू बकर वाला, ठीक है, तो उसकी डिटेल आएगी। डन हो गया? बी क्विक।